बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम 5वीं जमात की उर्दू पढ़ रहे हैं, जिसका सबक नंबर 2 है सलाम। सलाम का लफ्ज़ आते ही आपके जहन में क्या आता है? सलामती भेजना। इस सबक में हम सलाम किस पर भेज रहे हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये सबक जो सलाम है, ये नज़म किसने लिखी? माहिरुल कादरी ने। चले आइए पढ़ते हैं, इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं कि इसने माहिरुल कादरी ने इस नज़म में क्या लिखा। तो सलाम में पहला क्या है? सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। तो पहले शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो, उन पे सलामती भेजते हुए क्या कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेयारो मददगार लोगों की मदद की, और आप सल्लम के पास सारे इख्तियारात होने के बावजूद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारी। अब दूसरा शेर पढ़ते हैं। सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए। सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। दूसरे शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के पोशीदा राज हमें सिखलाए। वो मोहब्बत करना कि अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार कैसे करना, वालिदैन से किस तरह करना और इंसानियत के साथ कैसे पेश आना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरों के साथ अच्छा ही सारी ज़िंदगी में करके दिखाया, और आप सल्लम के साथ जितने भी जुल्म और ज़्यादती की गई हो, दुश्मनों ने आप सल्लम पर बहुत से जुल्म किए, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हर जुल्म और सितम का जवाब हमदर्दी और प्यार से दिया। अब तीसरे शेर में शायर क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अब तीसरे शेर में शायर क्या कह रहे हैं? इस तीसरे शेर में माहिरुल कादरी क्या कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हुए कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खून के प्यासों को भी मुआफ़ किया और उनके साथ कोई भी दुश्मनी ना की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने यहाँ तक कि गालियाँ तक दी। क्यों? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन इस्लाम की दावत दी और लोगों ने उनकी दावत को ठुकराते हुए गालियाँ दी, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी सब्र किया और उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं की। अब चौथे शेर में पढ़ें, क्या कह रहे हैं शायर? सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। अब चौथे शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी आजाना थी, इतनी सादा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न चांदी, न सोना, न कोई और कीमती ऐसी चीज़ थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सरदार थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी सादा और आजिज़ी के साथ गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हत्ता के सोने के लिए टूटी सी चटाई होती थी, उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ज़िंदगी सादगी से गुजारी। अब पांचवें शेर में शायर क्या कह रहे हैं? सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। अब इस शेर में शायर ने कितने आसानी से और कितने खूबसूरती से बताया आप वसल्लम की सिफ़ात को कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम, जो कि हमारा एक सच्चा दीन है, उस सच्चे दीन की खातिर लोगों की बातें सुनी, दुख उठाए, जुल्म सहा, सब कुछ दीन इस्लाम के लिए बर्दाश्त किया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن اگر کسی وقت میں کچھ کھانے کے لیے درکار ہوتا تو ارد گرد دیکھتے کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بھوکا شخص یا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی غریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حصے کا کھانا اس کو دیتے اور خود بھوکے رہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اب چھٹے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ اب چھٹے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین اسلام کے سارے اختیارات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی اونچا اور پاک مقام دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبے کا کوئی بھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کے اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے اور روتے سجدے میں جا کر کہ یا اللہ میری امت نادان ہے، ان کو معاف کر، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے، ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے اور سجدوں میں کئی کئی راتیں وہ گزار دیتے۔ سلام اس پر۔ اب دوسرے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم کا، جس طرح یہاں پہ وہ سردی کا بتا رہے ہیں، جاڑے سے مراد یہاں پہ کیا سردی، کہ سردی کا موسم ہو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسی مٹی پر سو کر گزارا کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اچھے سے اچھا ان کے پاس بچھونا ہوتا جس پہ وہ سوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبے سے فائدہ نہ اٹھایا اور عاجزی کے ساتھ اسی طرح زندگی گزاری۔ اب ساتویں شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ ساتویں شعر میں ماہر القادری کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کی مدد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے فخر آدمیت ہے۔ اب آٹھواں اور آخری شعر کیا ہے اس نظم کا؟ درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ تو آٹھویں شعر میں ماہر القادری کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اچھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے یا اذکار ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام کیے اور اوروں کو اچھے کام کرنے کی نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہاں پہ کیا بیان کیا ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پہلا کلمہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کا نام جڑا ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام یہاں پہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم کہاں لیتے ہیں؟ نماز میں۔ تو بچوں ہم نے اس پڑھنے کے دوران میں آپ نے کچھ باتیں نوٹ کی ہوں گی، وہ کیا ہے کہ اب یہاں پر جو آپ نے پڑھا تھا کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو یہ جو آپ کے پاس شعر ہیں جس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے جو آپ کے شعر جو دیے ہیں اس میں بہت بڑے قصے ہیں، اور وہ پہلا قصہ کہ سفر طائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگوں نے طائف میں
بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ان کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، لیکن لوگ تو اس ٹائم بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیکھتے کہ یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، لیکن لوگ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے، انہوں نے کیا کیا، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا خون سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ طائف چھوڑیں، مکہ چھوڑیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ چاہنے والے بہت ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہاں سفر کیا، مکہ سے مدینہ کی طرف، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ اب غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اس میں شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، مخلوق کی بھلائی کے لیے، ان کو سیدھے راہ پہ چلنے کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ چلیں اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ اب اہم الفاظ ہیں آپ کے پاس، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے بے کس، یہ سارے مشکل الفاظ جو تھے آپ کے پاس، آپ کے اس سبق میں دیے ہوئے تھے سلام میں، تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرخ کلر سے لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس مشکل الفاظ ہیں، اور اس کے معنی آپ کو کہاں ملیں گے؟ مشق میں۔ تو پہلا دیکھتے ہیں الفاظ معنی میں کیا ہے، بے کس۔ بے کس کا معنی کیا ہے؟ بے یار و مددگار، جس کی کوئی مدد نہ کر رہا ہو یا جو بے سہارا ہو، تو بے کس یہاں پہ کیا ہے؟ بے یار و مددگار۔ کبا کیا ہے؟ چوغے کی طرح کا لباس، جو لمبا لمبا ایک لباس ہوتا ہے جو آپ اکثر دیکھتے ہیں مکہ کے رہائشیوں کا جو لباس ہے۔ بوریا چٹائی، فرش خاک زمین، فخر آدمیت انسانیت کا فخر، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا۔ دستگیری مدد کرنا، اسرار پوشیدہ باتیں، دکھ اٹھانا تکلیف اٹھانا، جاڑا سردی کا موسم، تذکرہ ذکر۔ اب ہم سوالات کے جوابات دیں گے۔ سلام کسے کہتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا آپ کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلامتی کو سلام کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام بھیجنے کو سلام کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 کیا ہے؟ فخر آدمیت کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2 میں کیا آپ کے پاس فخر آدمیت کسے کہا گیا ہے؟ فخر آدمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اب سوال نمبر جی میں، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ سوال نمبر جیم کا جواب کیا آپ کے پاس؟ اس شعر میں اس بات پر اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، خود بھوکے رہتے اور اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے۔ اب سوال نمبر دال کیا ہے؟ سلام کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ تو اس سوال نمبر دال کا خلاصہ آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے یہ اسلام جو سبق ہے آپ کا، میں نے آپ کو یہ پڑھ کے بتایا، اس کی تشریح بتائی ہے، اب آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کاپی پر صاف ستھرا خوش خط کر کے لکھنا ہے، جو کہ 8 سے 10 لائنوں پر مشتمل آپ کا خلاصہ ہو۔ اب سوال نمبر ہے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کافر عورت روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے تو اس عورت نے کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنا تو اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم کیا، روز ان پر کوڑا پھینکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اچھائی میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ایمان لے آئے۔ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ لفظوں کا کھیل۔ لغت کی مدد سے دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست لفظ سے پڑھیں۔ پہلا ہے امت۔ امت میں آپ کیا کریں گے؟ الف پر پیش، میم کے اوپر شد اور زبر اور تے کے اوپر جزم، امت۔ دستگیری، دال کے اوپر زبر، سین کے اوپر جزم دس اور تا کے اوپر زبر ہے اور گاف کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر جزم، رے کے نیچے زیر اور چھوٹی اے کے اوپر جزم، دستگیری۔ اب کیا؟ بچھونا، بے کے نیچے زیر بی، چھو، چھ کے اوپر زبر، واؤ کے اوپر جزم، نون کے اوپر زبر، الف کے اوپر جزم، بچھونا۔ فرش خاک، فا، فر، فا کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم، شین کے نیچے زیر، فرش خاک، خا کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر جزم۔ اب کیا ہے؟ کبائیں، کاف کے اوپر زبر، با کے اوپر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، کبائیں۔ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آؤ پڑھیں۔ 5 والے سوال میں کیا ہے؟ دی گئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کسی کام میں بھی اپنے لیے امتیاز پسند نہ کرتے تھے۔ جس طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہاتھ سے کام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہاتھ سے کام کرتے اور اس کو آر نہ سمجھتے۔ بازار سے سودا سل خود لاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کے کام بھی خود کرتے تھے۔ اب قواعد سیکھیے میں کیا ہے؟ درجہ ذیل الفاظ کے مترادف اپنی کاپی پر لکھیں۔ تو آپ نے مترادف کہاں لکھنے؟ کاپی پر بھی اور اس کتاب پر بھی لکھنے۔ مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو۔ تو مہربان کی طرح ہم معنی الفاظ کیا ہے اس کا؟ شفیق، شفیق، اور مہربان کا مطلب ایک ہی ہے، شین فے یہ قاف، شفیق۔ مشکل، دشوار، دال شین واؤ الف رے، دشوار۔ طاقت، قوت، قاف دو نقطوں والی قاف، واؤ تے، قوت۔ دکھ، تکلیف، تکلیف میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ تے کاف لام یہ فے، تکلیف۔ آخری کیا؟ تاریکی، اور تاریکی کا کیا مترادف؟ اندھیرا، اندھیرا۔ تو بچوں آپ نے آج کا سبق پڑھا سلام، آپ کو میں نے اس کی تشریح بتائی، آپ کو میں نے پڑھ کے بتایا، معنی آپ کو میں نے اس کے بتائے ہیں، سوال جواب آپ کو بتائے ہیں، آپ کو میں نے اس کا بتایا لفظوں کا کھیل میں اعراب لگائیں اور قواعد سیکھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ معنی، سوال جواب، اعراب لگائیں اور مترادف اپنی کاپی پر صاف ستھرا خوش خط کر کے لکھنا ہے، اور آپ نے پورٹل پر اپنا کام دیکھ لینا ہے کس طرح سے یہ کام لکھا ہوا ہے، اور امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔